ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरे आज के मेहमान चेयरमैन हैं एसोसिएशन फॉर द राइट्स ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फॉर्मर जज और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, फॉर्मर जज और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में रहते हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम में अपने मेहमान को खुश आमदीद कहूँगा और आपको लेके चलूँगा मुज़फ़्फ़राबाद, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मंजूर हुसैन गिलानी साहब। गिलानी साहब अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Salam Raj sahab. Thank you very much for taking me online and an opportunity to talk to you. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया गिलानी साहब। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया हमें, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने कुछ ना कुछ खिदमात सर अंजाम दी, उनकी कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है। फरमाइएगा कि आपकी कहानी का आगाज़ कहाँ से हुआ? मेरी ज़िंदगी कोई इब्तदाई ज़िंदगी तो मेरी कोई बिल्कुल कोई तिलिस्माती और कोई ना ये समझ लें कि एक ड्रामाई किस्म की ज़िंदगी थी। मैंने अपने वालिदैन के यहाँ तो पैदा हुआ, लेकिन परवरिश मिल के यहाँ पाई। वालिदैन आज़ाद कश्मीर में थे, पाकिस्तान के इलाके में, और मैं मकबूजा कश्मीर में था, हिंदुस्तान के ज़ेर कब्ज़ा इलाके में। और मुझे इस बात का कोई इदराक नहीं था कि मैं अपने वालिदैन के पास नहीं हूँ। मैं था कि मैं अपने वालिदैन के पास ही हूँ, लेकिन राज उस वक्त खुला जब मैं मेरे हाल में 10th क्लास में पढ़ता था। कोई एक सर्टिफिकेट, वो स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट मैंने बनानी थी, तो वहाँ जाके मुझे पता लगा वालिद तो ये नहीं है, मेरे वालिद तो हैदराबाद में रहते हैं। पार्टीशन में हमारी सेपरेशन हो गई थी। अच्छा गिलानी साहब, उसके बाद आपकी ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है और आपने ग़ालिबन 1973 में आप आज़ाद कश्मीर में आए। 76 में 76 से पहले आपने तालीम हिंदुस्तान में हासिल की, और आप आपके मकबूजा कश्मीर में लॉ भी प्रैक्टिस करते रहे। मेरी ग्रेजुएशन हुई है वो बारामूला डिग्री कॉलेज से हुई है। तो मैंने बेसिकली मेरे उसके ननिहाल वालों की ख्वाहिश ये थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो उस हवाले से मेरा दाखिला जो हुआ था बारामूला डिग्री कॉलेज में, वो हुआ था प्री मेडिकल में। इत्फाक की बात है कि वहाँ के जो प्रिंसिपल थे कि हिंदू पंडित थे, SL साधु, श्यामलाल साधु। तो वो कोई मेरे दाखिले के 2-3 दिन के बाद मुझे उन्होंने अपने चैम्बर में बुलाया। तो उसने कहा, बेटा आपने मेडिकल में दाखिला लिया हुआ है। मैंने कहा जी हाँ मैंने तो लिया है। कहने लगे क्या आपकी चॉइस क्या है? मैंने कहा मेरी चॉइस तो मेरे ननिहाल की चॉइस है कि मैं डॉक्टर बनूं, और उस वाले से मैंने दाखिला लिया है। और इट्स ए गुड प्रोफेशन। एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है इसकी, फिर खिदमत बड़ी होती है, और एक बड़ा प्रेस्टिजियस जॉब भी मिल जाती है इंसान को। तो ये है। कहने लगे यार ये दुनिया में और बेशुमार प्रोफेशंस ऐसे हैं कि जिनकी बड़ी खिदमत होती हैं, बड़ी प्रेस्टीज होती है उनकी। साइंटिस्ट हैं, आपके पास इकोनॉमिस्ट हैं, आपके पास लिंग्विस्टिक्स हैं, आपके पास एकेडमिशियंस हैं। तो वो भी उसकी भी तो कौम को ज़रूरत है ना, आप उसमें क्यों नहीं जाते? हर आदमी डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। कहने लगे देखो ये मेरी बेटी है, इसने पंजाब यूनिवर्सिटी से टॉप किया हुआ है मैट्रिकुलेशन में, और मैं वहाँ से इसको यहाँ ले आया हूँ। दिल्ली में रहते थे वो लोग, तो मैं यहाँ उसको ले आया हूँ। जब मैं प्रिंसिपल मेरी अपॉइंटमेंट यहाँ हुई, तो इसको मैंने संस्कृत का सब्जेक्ट लिया है, इसका पॉलिटिकल साइंस का है, इसका इकोनॉमिक्स का है। तो शी कुड बी अ ब्राइट डॉक्टर। लेकिन मैंने चाहा कि भाई कोई लिंग्विस्टिक बने, संस्कृत भी आगे बढ़े, या इंग्लिश भी आगे बढ़े, या इकोनॉमिक्स भी आगे बढ़े। तो मैं तो बड़ी आसानी से उसको वहाँ दाखिला दे सकता था, लेकिन मैंने पसंद ये किया कि ये किसी और फील्ड में जाए, मुल्क में और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैं आपको इसी की तरह समझता हूँ। तो आप भी मेरे ख्याल में सब्जेक्ट्स ये ले लें, या जॉब आपकी मर्जी है ले लें, लेकिन कोई एक लैंग्वेज रखें, और बाकी कोई इंग्लिश तो होती थी कंपलसरी, तो बाकी कोई उर्दू रख लें, संस्कृत रख लें, पर्शियन रख लें। तो ये इसलिए तो ये मैं दाखिला हो गया मेरा। तो मेरे फिर उसमें आर्ट्स क्लासेस में दाखिला ले लिया। अलीगढ़ में जब चला गया, यहाँ से फारुग हो गया, तो वहाँ मैं अपने इकोनॉमिक्स में दाखिला लेने के लिए गया था। अल्लाह वाज नॉट माय चॉइस एट ऑल। तो वहाँ
کوئی ہفتہ 10 دن کے بعد ایک ہمارے پروفیسر تھے، میرے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی بخشی اگر زندہ ہیں، ورنہ رحمت اپنی میں رکھے، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی تھے، بہت بڑے اکانومسٹ ہیں، ورلڈ بینک کے ساتھ اٹیچ تھے، جدہ میں بڑا عرصہ رہے. تو انہوں نے مجھے اپنے چیمبر میں بلایا اور کہا بیٹا تمہارا جو ایپٹیٹیوڈ ہے سوال پوچھنے کا تو وہ مجھے لا والا لگتا ہے، تو وائی شوڈنٹ گو ٹو دا لا. میں نے کہا سر میری چوائس اکنامکس ہے، میرے بڑے بھائی تھے وہ بھی اکنامکس میں تھے، پروفیسر تھے، تو میں نے کہا میرا اپنی خواہش یہ ہے کہ میں وہاں جاؤں. تو چونکہ میں سائنس میں نے چھوڑ دیا تو میں نے وہاں جانے کا. کہنے لگے یار میری اگر آپ نصیحت مانو گے، مشورہ مانو گے تو لا وڈ بی دا فٹسٹ سبجیکٹ فار یو. تو میں نے کہا سر میں سوچوں گا. تو اگلے دن جب میں گیا تو کہنے لگے میں نے رحمان علی خان سے بات کی ہے، وہ ڈین فیکلٹی آف لا ہوا کرتے تھے، وہ آپ کو داخلہ دے دیں گے، حالانکہ داخلے کلوز ہو گئے تھے، تو لیکن آپ وہاں یو ہیو ٹو گو ٹو دا لا فیکلٹی. پھر وہاں سے میں لا فیکلٹی میں چلا گیا، تو وہاں پھر لا کیا میں نے. لا کرنے کے بعد پھر کچھ عرصہ دلی میں ایک بڑے وکیل کے ساتھ کچھ عرصہ کے لیے رہا، تو واپس آ کے سری نگر پھر لائسنس وغیرہ لیا تو وکالت شروع کی، تو وہاں ہی وکالت کرتا رہا. اٹ واز اپ ٹو 1976 سوری 1972 میں 1975 میں میرے گرینڈ فادر تھے، تو ان کی وفات ہو گئی، جو میرے نانا تھے، نانی کی پہلی وفات ہو گئی تھی. تو اتفاق کی بات ہے اس زمانے میں یہ جو انڈیا پاکستان کے ریلیشن شپ نہیں تھے، ڈائریکٹ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ نہیں تھے، یہ سوئٹزرلینڈ کی ایمبیسی جو یہ فیسیلیٹیٹ کرتی تھی دونوں ملکوں کے ویزے اور باقی جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز ہوتی کرتی تھی. تو میں نے اپنے نانے کی موجودگی میں ہی اپلائی کیا تھا پاسپورٹ. ہندوستان میں پاسپورٹ لینا بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام تھا. تو اتفاق کی بات ہے کہ مجھے 1 مہینے کے اندر پاسپورٹ مل گیا، اور اپنے نانے کی وفات سے پہلے مجھے پاسپورٹ مل گیا. تو مجھے انہوں نے کہا بیٹا میں پتہ نہیں رہتا ہوں کہ نہیں رہتا ہوں، تو آپ نے ضرور جانا ہے، والدین کو مل کے آنا ہے، لیکن رہنا یہی ہے، پھر واپس آ کے وہاں نہیں رہنا ہے. تو میں نے کہا جی پہلے تو دیکھیں ابھی تو پاسپورٹ ہی ملا ہے، جب ویزا ملے گا، کیونکہ ویزا بھی ٹو بی پروسیس ٹو دی اپنا جو انڈین ہوم منسٹری تھی وہ پھر بھیجتے تھے سوئٹزرلینڈ کے اس کو ایمبیسی کو، وہ پاکستان والوں کو بھیجتے تھے. اٹ وڈ ٹیک لاٹ آف ٹائم. لیکن اتفاق کی بات ہے مجھے کوئی 2-3 مہینے کے اندر ہی ویزا مل گیا. تو میں اپنے بچوں کے سمے ان مین ٹائم آئی واز میریڈ، میرے 2 بچے تھے، ایک بیٹی تھی ایک بیٹا تھا. تو میں ان کو لے کے یہاں آ گیا. تو فار دا فرسٹ ٹائم مجھے اپنے والدین سے ملنے کا اتفاق ہوا زندگی میں، سن شعور میں، کہ مجھے ایسا مطلب پتہ لگا کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میری والدہ ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے بہنیں ہیں. تو یہ اپنا ایک نیا تجربہ تھا میرے لیے. واقعی ایک ایسی کہانی ہے کہ جس کو فلمایا جائے تو میرے خیال میں ایسی خاصی فلم بن سکتی ہے، ڈرامہ بن سکتا ہے ساری بات پہ. تو وہاں مجھے تعارف کرایا گیا کہ یہ آپ کے والد صاحب ہیں، یہ آپ کی والدہ ہیں، یہ آپ کی بہن بھائی، یہ فلاں فلاں فلاں. اس وقت آپ کی کیا عمر تھی جب آپ کو پہلی اس بار وقت اپنے میں والد سے وکالت ملاقات کرتا ہوئی؟ تھا، اس وقت میں وکالت کرتا تھا. آئی شوڈ ہیو بین اباؤٹ 28-29. اچھا. تو اس وقت پھر مجھے جا کے یہ تعارف کرایا گیا کہ یہ فلاں فلاں لوگ ہیں. تو یہ کوئی اپنے کوئی ڈرامائی قسم کی چیزیں تھیں. تو پھر میں یہاں آیا، مظفر آباد میں یہ لوگ رہتے تھے. تو ویزا میرا 3 مہینے کا تھا. تو اس کے بعد میں نے جانے کی خواہش تھی. میری وائف کیونکہ باہر سے ہی تھی تو ان کی تو ڈیفینیٹلی خواہش تھی میں واپس جاؤں گی والدین کے پاس. تو لیکن مجھے اپنے والدین نے نہیں چھوڑا کہ نہیں آپ نے نہیں جانا. اب وہ ان نے اس حد تک مجھے پریشرائز کیا، اس حد تک مجھے انہوں نے مطلب مجبور کر کے رکھ دیا کہ میں جانے کے قابل نہ رہا. تو پھر میں نے وائف کو کہا، میں کہ یار کوئی عرصے کے لیے تم بھی اپنا دل بڑا کر لو، اپنے والدین کو تو نہیں ناراض کر سکتے، تم نے میرے ساتھ شادی کی ہوئی ہے، تم بے ظاہر بات ہے اپنے گاؤں میں اپنے ماں باپ کے پاس تم نے رہنا نہیں ہے، رہنا تو میرے پاس ہی ہے. میں سری نگر میں رہوں یا دلی میں رہوں یا جموں میں رہوں، رہنا تم نے میرے پاس ہے. تو لیکن یہ ایک مشکل یقیناً ہے کہ ہم اپنی مرضی کے تابع نہ ان کے پاس جا سکیں گے، نہ وہ ہمارے پاس اپنی مرضی کے تابع آ سکیں، کیونکہ ہندوستان پاکستان کا مسئلہ جو ہے یہ پیچیدہ سا ہے. یہ کسی مارلٹی کا اور کسی نارم کا تابع تو ہے نہیں ہے. یہ وم ہے سارے کے دونوں طرف ملکوں کی، بلاؤ کرے نہ کرے شہریوں کو. تو بہرحال برداشت کرنا پڑے گا. تو الحمدللہ شی ایگریڈ. اس کے بعد پھر میں یہیں رہ گیا. وکالت کی شروع کر دی میں نے. مطلب آئی ہیڈ ٹو برنگ مائی ٹیسٹیمونیز فرام کشمیر. پھر میرے سرٹیفکیٹس میں نے وہاں سے منگوائے، علی گڑھ سے منگوائے.
تو لا جو اپنے جو لائسنس کا سرٹیفکیٹ تھا وہ میں نے منگوایا. تو یہاں مجھے لائسنس مل گیا تو میں نے وکالت شروع کر دی. یہاں تو الحمدللہ بڑی اچھی وکالت اسٹیبلش ہو گئی اور بہت قلیل مدت میں 2-3 مہینے میں مجھے, چونکہ لا کا سسٹم ایک ہی ہے دونوں طرف, صرف لینگویج کا تھوڑا سا فرق تھا. وہاں انگلش تھی آل الانگ اور یہاں اردو تھی آل الانگ, لیکن اٹ واز ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل. اردو تو ہماری مادری زبان ہے. تو اور پھر یہ ہے کہ پار والے حصے میں جو ہے وہاں یہ تصور نہیں تھا کہ یہ ہندوستان ہے اور یہ کشمیر ہے. یہاں یہ بھی ہونا دیکھنا پڑا کہ یہ ہم کشمیر میں رہتے ہیں جی تو وہ پاکستان ہے. تو مجھے بھی کوئی عجیب ایسی بات لگی کہ یہی پاکستان ہے سارا, تو اس کو کیا کہتے ہیں یہ کشمیر ہے تو ہم پاکستان ہے وہ پاکستان ہے. تو یہ کوئی تھوڑے بہت عجیب سی باتیں لگی. پھر یہ کہ وہاں جوڈیشری اور ایگزیکٹو الگ الگ ہو چکے تھے, تو یہاں جوڈیشری اور ایگزیکٹو الگ الگ نہیں تھے. تو اس میں بھی تھوڑا سا مجھے مطلب کوئی پرابلم ہوئی. جوڈیشن کے تعین کرنے کے لیے کوئی کیس کرنا ہو تو کس کے وہاں جوڈیشل مجسٹریٹ کہا کرتے تھے, یہاں جوڈیشل یہاں تو صرف ایک ہی مجسٹریٹ ہی ہوتا ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ سول جج کہتے ہیں, کوئی مجسٹریٹ بھی ہوتا تھا سول جج بھی ہوتا تھا. وہاں ایگزیکٹو مجسٹریٹ الگ تھے اور جوڈیشل مجسٹریٹ الگ تھے, سول ججز الگ تھے. تو وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹی تھی پروسیجر. تو وہ ایک آدھ مہینے میں نے سمجھ لی. تو الحمدللہ کام اچھا چل گیا, اور اتنا اچھا چل گیا کہ اللہ پاک نے اس پیشے کی کلائمیکس تک پہنچا دیا. اللہ کی مہربانی احسان ہے اللہ. بہت خوب. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ اگر میں غلط نہیں ہوں تو دونوں طرف سیاست میں بھی حصہ لیتے رہے. آپ کا کچھ عرصہ مسلم کانفرنس کے ساتھ بھی, اور پھر کچھ عرصہ آپ نے نیشنل کانفرنس کے ساتھ بھی آپ کی اٹیچمنٹ رہی. کانگریس کے ساتھ ہے, میری جماعت اسلامی کے ساتھ تھی, اس کے بعد کانگریس کے ساتھ بھی. صحیح ہے. اچھا اگر ہم کشمیر کو دیکھیں تو 4 مختلف ادوار ہمیں نظر آتے ہیں. پہلا ینگ مسلم ایسوسی ایشن سے لے کر مسلم کانفرنس کا دور, پھر مسلم کانفرنس سے ہم آگے جاتے ہیں تو ہمیں نیشنل کانفرنس کا دور نظر آتا ہے, اور پھر اس کے بعد 1947 تک اور اب تک. ان سارے ادوار کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں دونوں طرف کی, ان کا رخ کس طرف ہے؟ دیکھیں آزاد کشمیر کی صورتحال ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. جہاں تک پار والے کشمیر کا تعلق ہے, وہاں 2 مختلف کے 2 علاقوں کی سوچ ہے. ایک جموں کی سوچ ہے اور ایک سوچ ہے جموں صوبہ کشمیر صوبہ پریڈامنیٹلی بلکہ 97% 98% مسلمان ہیں. ان کی پریفرنس ڈیفینیٹلی کشمیر ریجن کی جو لیڈرشپ تھے ان کے ساتھ تھی, اور کشمیر ریجن کی وہ لیڈرشپ جو کشمیریت پہ بلیو کرتی ہے, کشمیریت پہ یقین رکھتی ہے, اور پاکستان کے ساتھ محبت رکھتی ہے, اور ہندوستان کے ساتھ بغض رکھتی ہے. تو وہ لوگوں کی پریفرنس وہ لوگ ہوا کرتے تھے. گو کہ جو لوگ الیکشن لڑ کے حکومت بنانے کے لیے آتے تھے, ان کا جو ایکسٹرنل چہرہ ہوا کرتا تھا وہ مطلب پاکستان کے حوالے سے نرم گوشہ رکھ کے بات کرتے تھے, تقریر ویسی کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں. لیکن جہاں تک انر آف دیئر ہارٹس جو تھا وہ ہندوستان کے ساتھ ملا ہوا تھا, تو وہ اس حوالے سے لوگوں کو بھی ناراض نہیں کر سکتے تھے, تو ان کو بھی ناراض نہیں کر سکتے. لوگوں کا رجحان تو ڈیفینیٹلی اینٹی انڈیا تھا, یہ یا پرو پاکستان تو ڈیفینیٹلی تھا, اینٹی انڈیا تو ڈیفینیٹلی تھا, اور پرو پاکستان ان کا رجحان تھا. تو کچھ عرصے کے بعد 70 کے بعد یا 65 بلکہ 71 کے بعد یہ جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کا جو رجحان کے بعد بنا 71 کے بعد, اس سے پہلے بھی اس بات نہیں تھی. معاذ رائے شماری کے حوالے سے عتیق صاحب معاذ رائے شماری میں تھے, پھر وہ واپس چلے گئے نیشنل کانفرنس سے جب ان کو اقتدار ملے گی, موقع ملا یا گارنٹی ملی. تو لیکن لوگوں کے جو رجحان تھا تو وہ سارے کا سارا جو تھا وہ اینٹی انڈیا تھا, اور اینٹی انڈیا جس کو وہ اینٹی انڈیا سمجھتے تھے لوگ اس کے ساتھ جاتے تھے. مسلم کانفرنس کا تو وہاں وجود کوئی بھی نہیں ہے. میری یادداشت کے دوران مسلم کانفرنس کا وجود کوئی نہیں رہا. اس سے پہلے ڈیفینیٹلی تھا, 47 سے پہلے تھا. تو بدقسمتی یہ ہوئی کہ مسلم کانفرنس کی لیڈرشپ جو ہے وہ ساری کی ساری, چودھری غلام آباد صاحب بڑے لیڈر تھے, اللہ مغفرت کرے ان کی, وہ تو جیل میں تھے اس زمانے میں جب پارٹیشن ہوئی. تو باقی جو ان کے بعد کی لیڈرشپ تھی وہ سارے اپنا علاقہ چھوڑ کے پاکستان میں آ گئے. تو میں اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے, اگر آپ کے پاس ہو تو پڑھنے کا موقع آپ کو ملے گا, تو میں نے لکھا ہے کہ جموں میں جو مسیکر ہوا وہ محض اس بنا پہ ہوا کہ جو مسلم کانفرنس کی لیڈرشپ تھی
وہ جموں چھوڑ کے آ گئے پاکستان میں. اگر ان کو سہارا ملتا اپنی لیڈرشپ کا اور ان کو ان کا مطلب پروٹیکشن ملتی، ان کی لیڈ ان کی مل جاتی ان کو، تو میرے خیال میں جموں میں اتنا ظلم نہ ہوتا جتنا ظلم 47 میں ہوا ہے. کشمیر اس کے برعکس یہ تھا، وہاں شیخ صاحب جو ہیں وہ ان کوسچنیبل لیڈر تھا کشمیر وادی کا، بلکہ سارے کشمیر کے مسلمانوں کا تھا. جموں میں چودھری غلام آباد صاحب کا اثر تھا، لیکن کشمیر میں ان کوسچنیبلی شیخ عبداللہ کا اثر تھا. اور شیخ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ویلی پکڑ کے رکھی، دلی کے ساتھ بھی ان کے ساتھ تعلقات تھے، اس لیے ویلی میں بہت کم قتل و غارت ہوئی. اگر کچھ ہوئی تو پھر یہ جو 47 میں جو لوگ کشمیریوں کی مدد کے لیے کے پی سے آئے تھے ان کے ہاتھوں ہوئی ہے، باقی بڑی کم ہوئی ہے. یہ اس طرح جو رجحان ہے، ویلی والا کا رجحان جو تھا وہ اینٹی انڈیا تھا، پوسٹر اینٹی انڈیا تھا. جموں والا کا پوسٹر اور ان کا جو رجحان تھا وہ پرو انڈیا تھا. تو یہ سیاست میں اس طرح کی بات تھی. تو یہ اب دیکھیں گے نا، ابھی کل پرسوں جو ہوا اپنا ایک 6 جماعتی اتحاد ہے جو کشمیر کا، ابھی اس کو گپکار ڈکلیریشن کہتے ہیں. اس کو گپکار فاروق عبداللہ صاحب کی رہائش کی جگہ ہے، ایک بڑا ہائی سیکورٹی زون کا ایریا ہے جس میں وہ رہتے ہیں. اور وہاں گپکار کی حیثیت اپنا سری نگر میں ویسی ہے جیسی اسلام آباد میں اپارے کی حیثیت ہے. وہاں سے جو بات نکلتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سرکاری بات ہے تو لہذا عمل کرو. وہاں جو لوگ جمع ہوئے جنہوں نے وہاں ریزولوشن پاس کیا انڈیا کے خلاف کہ جب تک وہ 370 کو بحال نہیں کریں گے، 35 کو بحال نہیں کریں گے، ریاست کی یونیفیکیشن نہیں کریں گے جو انہوں نے ڈس انٹیگریٹ کی ہے، تب تک ہم کسی پروسیس میں ایسا نہیں لیں گے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تو ایک ڈکلیریشن انہوں نے کیا. اتفاق کی بات ہے اس میں سارے وادی کے لیڈر تھے اور سارے مسلمان تھے. تو یہ رجحان ہے لوگوں کا. کانگریس کی پارٹی کے سربراہ بھی اس میں موجود تھے، حالانکہ کانگریس پرو انڈین پارٹی ہے لیکن وہ بھی اس میں موجود تھے، اور اس نے بھی اس ڈکلیریشن میں سائن کیا کہ بھئی جب تک آپ یہ پوزیشن ریسٹور نہیں کریں گے ہم اس کو مذمت کرتے ہیں اور ہم حصہ نہیں لیں گے کسی پالیٹکس میں، اس کو ریسٹور کریں فوری طور پہ. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر وادی کے جو لیڈر ہیں وہ ان کا پوسچر آل الانگ جو ہے اینٹی انڈیا رہا ہے. اب یہ ہے کہ نوکری کرنے کے خاطر یا لیڈری کرنے کے یا حکومت کرنے کے خاطر ایڈجسٹمنٹ تو کرنی پڑتی ہے. جس طرح آپ دیکھیں نا، جس وقت یونائٹڈ انڈیا میں مسلم لیگ اور کانگریس جو تھے وہ مشترکہ طور پہ انگریزوں کی غلامی سے مطلب آزادی حاصل کرنے کے لیے موومنٹ چلا رہے تھے، اور اضافی طور پہ مسلم لیگ پاکستان کا مطالبہ بھی کر رہی تھی. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پارلیمنٹ میں بھی جاتے تھے، وہ کوین کا اوتھ بھی لیتے تھے، ایکٹ 35 کی اوتھ بھی لیتے تھے، لیکن پارلیمنٹ میں بھی جاتے. تو انہوں نے وہ سٹیج بھی نہیں چھوڑا، یہ سٹیج بھی نہیں چھوڑا. اس لیے جو کشمیر کی لیڈرشپ ہے وہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے مین سٹریم میں تو ضرور رہتی ہے، لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے تو ہندوستان کے خلاف کھڑے ہونے سے بھی نہیں جھکتے ہیں. اب پچھلے آپ نے 30 سال میں دیکھ لیا کیا ہو رہا ہے وہاں کشمیر میں. تو آج جو 1 سال کی نظر بندی کے بعد جو لوگ لیڈرشپ باہر نکلی، آج بھی اسی پہ ڈٹی ہوئی ہے کہ نہیں بھائی اس طرح بات نہیں چلے گی، آپ ریاست کی اکائی کو بحال کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم علاق مانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ آپ ہماری شناخت کو ختم کریں. تو یہ رجحان تھا 2 علاقوں کا، الگ الگ رجحان ہے. تو آج بھی ویسے ہی ہے. تو لداخ تو جو ہے انسگنیفیکنٹ اس لحاظ سے کہ وہاں کے صرف 2 ہی سیٹیں ہیں اپنے پروونشل اسمبلی میں یا اسٹیٹ اسمبلی میں، اور 1 سیٹ ہے اس کے لیے پارلیمنٹ کے لیے. وہ اتنا میٹر نہیں کرتا ہے، آبادی بھی کم ہے، رقبہ تو بہت زیادہ ہے، کوئی شک کی بات نہیں، لیکن آبادی کم ہے اور ریموٹ ہونے کی وجہ سے ڈیفنس اس کی امپورٹنس ہے انڈیا میں. باقی کشمیر پالیٹکس میں اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے جتنے ہمارے گلگت بلتستان کی ہے. صحیح. اچھا، اب آتے ہیں ذرا آزاد کشمیر کی طرف، اور یہاں کی جو سیاسی ماحول ہے، کیا اس کا بھی آپ کبھی حصہ رہے؟ جی ہاں، بڑا متحرک آدمی رہا میں یہاں. میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ میں جب کشمیر میں تھا تو میرا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ تھا. جماعت اسلامی کی ایک ذیلی تنظیم تھی، اسٹوڈنٹس کے جو تنظیم تھی اس کو اسٹوڈنٹ ونگ کہتے تھے اس کا. تو اس کا ایک اخبار نکلتا تھا ترجمان الحق، تو میں اس کا سب ایڈیٹر بھی تھا اور میں اس پہ لکھا بھی کرتا تھا. 71 میں جب جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن لڑیں گے اسمبلی کا، تو میں نے اس کے خلاف لکھا اور میں نے بولا بھی، میں
نے مخالفت اس کی کہ بھی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک دینی جماعت ہے، ہمیں سیاست میں نہیں جانا چاہیے، اگر جانا بھی ہو میں نے ان کو مثال دی کہ ہندوستان کی جو جماعت اسلامی ہے وہ خالی دینی کام کرتی ہے، تبلیغ کا کام کرتی ہے، وہ ہندوستان کی پالیٹکس میں حصہ نہیں لیتی ہے، تو ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے۔ تو ساتھ ہی یہ کہ بھئی اگر ہم نے سیاست میں جانا بھی ہو تو ابھی ہم نے سکول شروع کیے ہیں، دینی سکول شروع کیے ہیں جماعت اسلامی کے، اگر ہم اس میں جاتے ہیں تو ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اور سیکولر دکھاوے کا ہے، اندر سے تو ہندو ملک ہے، تو یہ ہمارے سکولوں کو بند کر دیں گے۔ تو ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کہ جب تک ہمارے یہ بچے 18 سال سے بڑے نہ ہو جائیں، ہمارے اپنی کارڈر نہ بن جائے ووٹر کا، تب تک ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن کرنا اس وقت بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا تو اس کے بعد کریں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ مطلب صحت بخشے علی گیلانی صاحب کو، تو انہوں نے بڑی مخالفت بھی دی، وہ بڑے متحرک تھے لیڈر اس زمانے میں بھی، آج بھی تو ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ کون ہوتا ہے ایک بات کہنے والا، جدا ہو دین سیاست سے رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو اس کے بعد پھر چنگیزی ایسی پیدا ہو گئی کہ بھئی وہ ماننے کو نہیں آ رہی ہے، اور ادھر گئے، اس کے بعد پھر 2-3 الیکشن بھی جیتے جماعت اسلامی نے، تو 4-5 ممبر بھی ان کے آتے رہے، لیکن اس کے بعد پھر 1987 سے آج تک تو ان کی کسی قطار میں نہیں، آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں، الیکشن کے بھی وہ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ جبکہ اس زمانے میں پھر میں نے چھوڑ دیا، میں کانگریس میں چلا گیا۔ تو میں نے کہا بھی اگر آپ نے سیاست میں حصہ لینا ہے تو قومی جماعت میں جانا چاہیے، مطلب ملکی جماعت میں جانا چاہیے، جس میں انسان کو کنٹری لیول پہ کوئی شناخت انسان کی ہوگی۔ تو اس کا مقصد کیا، اگر ہم نے حلف ہی لینا ہے ہندوستان کے آئین کا، تو کسی بڑی پارٹی میں جا کے رہیے۔ تو میں کوئی آئی تھنک 72 سے 76 تک میں پھر کانگریس میں رہا، تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی میری، لیکن اسٹل یہ آئی واز پارٹ آف اٹ، اور میٹر کرتا تھا اپنے علاقے میں اس حوالے سے، اسٹیٹ کی لیڈرشپ کے پاس، مرکز میں بھی کسی حد تک۔ تو جب میں یہاں آیا آزاد کشمیر میں، تو یہاں بھی آ کے میں کچھ پہلے تو جب سیٹل ہونے کی نہیں خواہش تھی، جب ہو گیا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد میں نے یہاں مسلم کانفرنس جوائن کی، کیونکہ کشمیر کے وادی کشمیر کے لوگ، بلکہ پورے ریاست جموں کشمیر کے جو مسلمان ہیں، جو میری ایج کے مسلمان ہیں، وہ تو 100% پاکستانی ہیں، اس میں تو کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے میری ایج کے لوگوں کی۔ ہمارے بچے جو ہیں ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کی اپنی چوائسیز ہیں، کیونکہ وہ جس زمانے میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے، اس زمانے میں دنیا ایک ویلیج بن گیا تھا، اس کو دنیا ان کے قدموں میں تھی۔ ہمارے زمانے میں تو دنیا ہماری یا کشمیر تھی، یا ہندوستان تھا، یا پاکستان تھا۔ اب تو دنیا بدل گئی ہے، دنیا کا نقشہ بدل گیا ہے، لوگوں کی چوائسیز بدل گئی ہیں، پریفرنسز بدل گئی ہیں۔ اب جس آدمی کو اچھی اپرچونٹی ملتی ہے تو کالے پانی میں چلا جاتا ہے، وہ سائبیریا میں چلا جاتا ہے، نہیں ملتی ہے تو گھر میں بیچارہ بیٹھا رہتا ہے۔ تو اس لیے امیٹیریل ہو گیا لوگوں کا کسی کے ساتھ کمٹمنٹ، پرٹیکولرلی پڑھے لکھے نوجوانوں کا اور محنت کرنے والوں کا۔ ان کے لیے ہر ملک ماس کے ملک خدا ماس والی بات ہے، نکل جاتی ہے جہاں بھی ان کو موقع ملے۔ تو یہاں میں جب آیا تو پاکستانی ذہن ہونے کی وجہ سے میرے مسلم کانفرنس میں شمولیت کی۔ سردار عبدالقیوم خان صاحب اللہ مغفرت کرے، اچھی جاذب و نظر شخصیت تھے، ان کا ساتھ بھی تعلق واسطہ میرا خورشید صاحب کے ساتھ بھی تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ مجھے مسلم لیگ کے حوالے سے، چونکہ انہوں نے پاکستان بنایا تھا، تو مجھے اس کی میں نے مسلم کانفرنس جوائن کی، اور کافی عرصہ تک میں رہا۔ تو اس کے بعد میں ایڈوکیٹ جنرل ہو گیا، پھر جج ہو گیا، تو پھر سلسلہ پھر منقطع ہو گیا سارا۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد پھر میں مسلم لیگ میں نے جوائن کی، جب یہاں مسلم لیگ بنی، بلکہ مسلم لیگ کے بانیوں میں سے میں تھا، منشور اس کے 2 الیکشنز کے لکھے، اور جو ایکٹیویٹیز کر سکتا تھا وہ میں نے کی، مسلم لیگ کے قیام کے حوالے سے، اس کے فروغ کے حوالے سے۔ تو اس کا منشور 2013 کا بھی اور 2018 کا بھی، 16 کا میں نے دیکھا۔ تو یہ میری ایکٹیویٹیز تھی، اور آج پھر لکھنے پڑھنے کا کام ہے۔ اچھا، میں ایک آخری سیاسی سوال پوچھ کے پھر میں آپ کے شعبے کے حوالے سے کچھ بات کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے مسلم لیگ کو فعال بنایا آزاد کشمیر کے اندر، جبکہ آپ نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس سے شروع کیا۔ بہت سے لوگوں کے گلے شکوے یہ ہیں، اور میں نے متعدد بار مسلم کانفرنس والوں سے بھی یہ پوچھا ہے کہ مسلم کانفرنس ایک ریاستی جماعت تھی، جبکہ مسلم لیگ جو ہے وہ پاکستان کی جماعت تھی، اور
اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک پاکستانی ہی کنسیڈر کیا ہے اور ہمیشہ آپ نے پاکستان کی ہی بات کی ہے، لیکن جو ریاست کی جماعت تھی اس جماعت کو چھوڑنے کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ بہت سے لوگوں نے چھوڑا اور بہت سے لوگ اس کا شکوہ کرتے ہیں کہ یہ جو ایک رفٹ تھی سردار عبدالقیوم صاحب اور سردار سکندر صاحب کے درمیان، اس کی وجہ سے جماعت کے اندر لوگ نہیں رک سکے۔ سوال لمبا ہے لیکن میں یہ جاننا آپ سے چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اس جماعت کو اتنا مضبوط کیوں نہیں بنایا کہ جن لوگوں کی وجہ سے جماعت کمزور ہوئی تھی ان کو جماعت سے باہر کرتے اور جماعت کو آگے لے کے چلتے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک مت ہے، یہ بات کہنے کی ریاستی جماعت ہے۔ آزاد کشمیر میں یا پار والے کشمیر میں کوئی بھی ریاستی جماعت نہیں، یہ مرکز کی جماعتوں کے مطلب ایکسٹینشن سے۔ آپ پری 47 میں جائیں نا، نیشنل کانفرنس کانگریس کی ایکسٹینشن تھی اور مسلم کانفرنس مسلم لیگ کی ایکسٹینشن تھی۔ قائد اعظم جب کشمیر میں جاتے تھے تو مسلم لیگ کے جلسوں میں مسلم کانفرنس کے جلسوں میں جاتے تھے، پنڈت نہرو آتے تھے نیشنل کانفرنس والوں کے پاس آتے تھے۔ تو یہ تو ایکسٹینشن تھی، نام لوکل انہوں نے لوگوں کو ساتھ چلانے کے لیے رکھا ہوا تھا، باقی اس کے بغیر تو کچھ کام نہیں کرتے تھے۔ یہ تو ہے نا، میں پار والی بات کرتا ہوں، اپنی 47 کی بات کرتا ہوں۔ میں آزاد کشمیر کی جہاں تک بات کریں گے آپ، آزاد کشمیر کا چونکہ سٹیٹس کوئی بھی نہیں ہے۔ آزاد کشمیر نہ آزاد ہے ان دا سینس کہ بھئی اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی شناخت نہیں ہے، اس کی کوئی انٹرنیشنل پرسنالٹی نہیں ہے، اور نہ یہ پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان کے کسی ادارے کا رکن نہیں ہے، ممبر نہیں ہے، پالیسی میکنگ میں ڈیسیجن میکنگ میں اس کا کردار نہیں ہے۔ تو یہاں کی حکومت جو بھی بنتی ہے، جس پارٹی کی بھی بنتی ہے، وہ پاکستان کے ایک ایکسٹینشن کے طور پہ بنتی ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں بنتی ہے۔ جب سے مرکزی میری ذاتی، میں نے کتاب میں بھی آپ دیکھیں کہ میری ذاتی ریڈنگ یہ ہے اور میرا تجربہ یہ ہے کہ جو مرکز کی جماعتیں اور ان کی ایکسٹینشن جہاں جو کام کرتی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے آزاد کشمیر میں زیادہ بہتر کام ہوتے ہیں، کیونکہ آزاد کشمیر میں جتنے کام بھی ہوتے ہیں ذاتی تعلقات کی بیسس پہ ہوتے ہیں۔ وہ ایز اے میٹر آف رائٹ مرکز سے کوئی چیز نہیں منواتے۔ مرکز میں ایز اے میٹر آف رائٹ وہ لوگ منواتے ہیں جن کا نیشنل فائنانس کمیشن میں ووٹ ہوتا ہے، جن کا اپنے جو باقی پاکستان کے بڑے ادارے ہیں پالیسی میکنگ ڈیسیجن میکنگ میں، انہیں بیٹھتے ہیں، ان میں ووٹ دیتے ہیں، اس کو نو کرتے ہیں، یس کرتے ہیں، پھر آگے بال پڑتی ہے، پھر ان کی بات مانی جاتی ہے۔ مثلا واٹر کمیشن ہے، آپ کو میرپور کے لیے 600 گیلن پانی نہیں دیتے کہ بھئی نہیں، وہ سندھ والے مانتے نہیں ہیں، تو اگر آپ وہاں کے ووٹر ہوتے تو آپ کو 6 کے بجائے 1200 گیلن پانی دیتے، تو جس طرح باقی صوبوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو مرکز جو لوکل جماعتیں جو ہیں، یہ پھر اس کے بعد یہ پھر مرکزی ایجنسی کی جاتی ہیں، مرکزی اداروں کے قابو میں آ جاتی ہیں۔ پھر یہ سوال ہے کسی کے پاس اکاؤنٹیبل نہیں ہوتی ہے، پرٹیکولرلی ایسے علاقے کے لیڈر یا حکومت کے پاس اکاؤنٹیبل نہیں ہوتی ہے جس کی مرکز میں کوئی رسائی نہ ہو، جس کے مرکز میں کوئی تو یہ جو بات کہتے ہیں کہ یہ مقامی پارٹی ہے غیر مقامی پارٹی، میں اس چیز سے کبھی کنونس نہیں ہوا کہ پارٹی ملکی لیول کی پارٹی ضرور ہونی چاہیے، اگر مقامی پارٹی بھی اگر آپ کی ہے، لیکن مقامی پارٹی کی حیثیت سے مرکز میں آپ کا کوئی اثر ہے، اثر آپ کے ووٹ کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس زمانے میں اثر ووٹ کا ہوتا ہے، ویٹ ووٹ کا ہوتا ہے۔ ویٹ سردار قیوم صاحب کی پرسنالٹی تھی، ابراہیم خان کی پرسنالٹی تھی، خورشید صاحب کی پرسنالٹی تھی، ان کی ذات کا ایک ویٹ تھا۔ صحیح۔ اچھا، آپ کے پروفیشن کی طرف آتے ہیں، اور کوئی بھی بندہ جو وکالت میں آتا ہے اس کے لیے یہ ایک پیراماؤنٹ ہے کہ وہ چیف جسٹس کے عہدے تک جائے۔ آپ نے چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھے، آپ کے سامنے عدالتی نظام تھا۔ یہ فرمائیے گا کہ آزاد کشمیر میں چیف جسٹس کو سو موٹو نوٹس لینے کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ ہاں، یہ بڑے انفارچونیٹ بات ہے، آئین میں ایسی بات نہیں ہے۔ آئین میں اپنا سپریم کورٹ کو تو بالکل بھی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کو جورسڈکشن ہی نہیں ہے جس کو آپ سو موٹو کہتے ہیں، بلکہ وہ جورسڈکشن بھی نہیں ہے جو ہائی کورٹ کو ہے۔ ہائی کورٹ کو اوریجنل ریٹ جاری کرنے کا اختیار ہے، سپریم کورٹ کو اوریجنل ریٹ جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہائی کورٹ چونکہ اوریجنل ریٹ جاری کر سکتی ہے، اور اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اوریجنل جورسڈکشن بھی لے سکتی ہے، وہ سو موٹو جورسڈکشن بھی لے سکتی ہے،
لیکن سپریم کورٹ کے پاس صرف اپیل جائے تو اس میں وہ کچھ آرڈر بھی کر سکتی ہے, کوئی جوریسڈکشن لے سکتی ہے, لیکن پرووائڈیڈ اپیل از پینڈنگ بفور. یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایک لیکونہ ہے, بالکل ہے یہ. میں جس زمانے میں یہاں ایڈوکیٹ جنرل تھا اس وقت بھی میں نے کوشش کی تھی, اور جب میں ہائی کورٹ میں آیا تو اس وقت سپریم کورٹ میں, جب سپریم کورٹ میں آیا تو میں نے کوشش کی تھی کہ بھئی ان کو یہ امینڈمنٹ کریں کانسٹیٹیوشن میں, اور اس میں سپریم کورٹ کو بھی سو موٹو جوریسڈکشن کے اختیار دیں. تو میں مناسب نہیں سمجھتا وزیر اعظم کا نام لینا. اس نے کہا یار یہ ایویں قابو نہیں آنے تو انہوں کو سو موٹو جوریسڈکشن دے سو تو ملک قابو نہیں آ رہے. تو یہ سوچ ہے ان لوگوں کی, آبجیکٹو سوچ تو نہیں ہے نا ہمارے ملک میں, ہمارے علاقے میں پرٹیکولرلی بالکل آبجیکٹو سوچ نہیں ہے, یہاں سبجیکٹو سوچ ہے. اچھا ایک اور چیز جو میں نے دیکھی کہ آزاد کشمیر میں پٹواری بھی اپنی عدالت لگاتا ہے, وہاں تحصیلدار کی بھی اپنی عدالت ہے, اور پھر ایک عدالت بھی ہے. ہاں یہ عدالت ناٹ ان دیٹ سینس, مطلب آپ پتہ نہیں کس سینس میں کہتے ہیں. پٹواری کا تو ایک اپنا مقام ہے جی, ریکارڈ مینٹین کرنا, اور یہ کسی کا ریکارڈ بھی خراب کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. کسی میں اکثر دوستوں سے بات کرتے کہتا رہتا کہ بھئی یہ پٹواری سے بنا کے رکھو, کسی آپ کی ولدی تھی تبدیل کر دیں گے قابضوں میں. تو یہ ہے پٹواری کو تو اختیار ہے کچھ کرنے کا, لیکن یہ نہیں کہ عدالت لگاتے ہیں تو وہ ہے ان کے پاس, جس کے پاس اختیار ہے تو اختیار استعمال کرتا ہے. غلط نہیں کرنا چاہیے لیکن لوگ کرتے غلط ہیں. تو باقی جو آدمی فیصلہ کا اختیار رکھتا ہو تو اس کو عدالت ہی کہتے ہیں, بھلے وہ ہائی کورٹ ہو یا کمشنر ہو یا ڈپٹی کمشنر ہو یا ڈسٹرکٹ جج ہو. جو آدمی دو لوگوں کے درمیان کسی ڈسپیوٹڈ معاملے میں فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہوں وہ عدالت ہوتی ہے. وہ آپ کا جرگہ ہو, وہ آپ کا تحصیلدار ہو, یا آپ کا سول جج ہو, یا ہائی کورٹ ہو, وہ عدالت ہی ہوتی ہے. اچھا گیلانی صاحب, آپ ایک صاحب علم آدمی ہیں. کنفیوشس نے اپنے دور میں بادشاہ کو 10 روز کے لیے معطل کر دیا تھا کیونکہ بادشاہ 3 دن تک عدالت میں نہیں آیا تھا. یہ کردار تھا ایک جج کا, اور اس نے وارن کیا تھا اس کو کہ اگر اب اگلی بار تم نے غلطی کی تو میں تمہیں تمہاری بادشاہی سے ہٹا دوں گا. کیا ہمارے ججز کے کردار ہیں اب ایسے کرنے والے؟ بات یہ ہے کہ کردار دونوں کا ایک جیسا ہو تو تب مزہ آتا ہے نا. کنفیوشس کے زمانے میں جج بھی کردار والے ویسے ہی تھے, اور جج کے کردار کی طرح کے کنفیوشس بھی تھا, تو وہ دونوں کردار کے مالک تھے. آپ یہ کہیں کہ اس زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں جناب علی اگر دجلے کے کنارے اگر کتا بھوکا مر جائے تو پھر عمر کو پاس پڑوس ہوگی, عمر ہی کہہ سکتا تھا کیونکہ اس زمانے میں انصاف ایسا تھا. انصاف کے معنی جو ہے نا بڑا انفارچونیٹ یہ ہو گیا کہ انصاف کے معنی ہم نے عدالتوں کے ساتھ منسوخ کر دی ہیں. انصاف جب تک آپ نہیں کریں گے, میں نہیں کروں گا, گلی چوراہے چوک میں کھڑا ہوا پولیس والا نہیں کرے گا, عدالت کیا انصاف کرے گی؟ عدالت تو میری بیان پہ, آپ کے بیان پہ, پولیس والے کی رپورٹ پہ, پٹواری کی رپورٹ کی بیسس پہ, ریکارڈ کی بیسس پہ انصاف کرے گی نا. اگر ہم سارے ہی جھوٹے ہوں تو عدالت نے جھوٹا ہی فیصلہ دینا ہے نا. تو اس لیے آپ سارا الزام عدالتوں میں نہ ڈالیں, عدالتوں کا کوئی قصور اس میں نہیں ہے, قصور سارے معاشرے کا ہے. پورا معاشرہ جو ہے ہمارا وہ بے لگام ہو گیا ہے. پورے معاشرے کو نہ خدا کا خوف ہے اور نہ اخلاقی تربیت. سردار عبدالقیوم خان صاحب کی اللہ مغفرت کرے, وہ بڑی مزے کی باتیں کیا کرتے تھے. تو یہ اپنا ٹی این سیشن ہوا کرتا تھا, اپنا ہندوستان کے ایک چیف الیکشن کمشنر, اس نے ایک ریاست کے چیف منسٹر کا ہیلی کاپٹر ضبط کر دیا. الیکشن کمپین میں ہو گیا تھا کہ بھئی تم الیکشن کمپین میں آئے, تمہارا کیا کام ہے سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کرنا. تو سردار قیوم صاحب کو اس کو موضوع بنا کے کافی سارے لوگ بیٹھے تھے, تو انہوں نے شروع کیا, دیکھو بھئی یہ لوگ ہوتے ہیں الیکشن کمیشن والے, اس طرح الیکشن کمیشن کام کرتا ہے. اس زمانے میں ہندوستان میں نرسمہا راؤ کی گورنمنٹ ہوا کرتی تھی, تو میں جج تھا, تو میں بھی ان کے پاس بیٹھا تھا. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے, ٹی این سیشن بھی پیدا ہو جائیں گے, بشرطے کہ اپنا نرسمہا راؤ جیسے حوصلے والے حکمران ہو. اگر حکمران نرسمہا راؤ کے حوصلے والا نہ ہو تو ٹی این سیشن پیدا نہیں ہو سکتے. تو یہی بات ہے کہ جو حوصلہ حکمران جو ہے اس کا ظرف بھی ہو تب لوگوں کا ظرف بھی بنتا ہے. اگر ان کا ظرف نہیں ہو تو کسی کا ظرف نہیں ہوگا. الناس والا دین ملوک ہے, جیسا بادشاہ کردار والا ہوگا ایسا لوگ کردار والے ہو جائیں گے, جیسا بادشاہ بد کردار ہوگا لوگ بھی بد کردار ہو جائیں گے. یہ الناس والا دین ملوک ہے. صحیح. اچھا آپ کا آخری کچھ سوالات. آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ کافی ایکٹیو رہتے ہیں, بہت کچھ لکھتے ہیں,
اور آپ کے بڑے کوئک ریئیکشنز ہوتے ہیں جو بھی سیاسی صورتحال ہوتی ہے. یہ فرمائیے گا کہ آپ کے الفاظ میں ایسا لگتا ہے کہ آپ پاکستان کے حکمرانوں سے تھوڑے نالاں ہیں، یا کبھی ایسے لگتا ہے کہ آپ پالیسی سے خوش نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں اس بات کا اگر آپ آزاد کشمیر کے ایک باشندے کی حیثیت سے اگر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ، تو میں اس لیے نالان ہوں کہ آزاد کشمیر پریکٹیکلی پاکستان کا حصہ ہے، جس کو پاکستان گورن کرتا ہے. کاغذوں میں نہیں لکھا ہوا ہے، کاغذوں میں نہیں لکھا کہ آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، لیکن جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے باقی صوبوں میں، اس سے 10 گنا زیادہ آزاد کشمیر میں ہوتا ہے، لیکن ہمیں پوچھے بغیر ہوتا ہے. تو میں اس بات سے نالان ہوں کہ بھئی یہ کیا بات کرتے ہو آپ. بھئی کہتے ہیں ہمارا ایسا نہیں ہے. بھئی سارا کچھ نظام آپ کے پاس ہے، جیسے پنجاب کے میں ہے، پنجاب سے زیادہ آپ کے پاس یہاں ہے، سندھ سے زیادہ آپ کے پاس ہے یہاں کا. پھر کہتے ہو ہمارا نظام یہ ہمارا صوبہ نہیں ہے، یا ہمارا ٹیریٹری نہیں ہے، یا ہمارا علاقہ نہیں ہے. کس طرح بات کہتے ہیں؟ اس وقت ذرا چڑ چڑتی ہے، پھر انسان کو کچھ لکھنا پڑتا ہے اس بات پہ. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرے، جہاں تک پاکستان کی سالمیت کا سوال ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. آپ اس پہ تنقید ضرور کریں، لیکن اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. کوئی مثلا کل پرسوں یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ میرا اوریجن تو وادی کشمیر کا ہے. یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ جو آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، جو ہے وہ اپنا گپکار ڈکلریشن کے بارے میں پڑھا ہوگا، یہ سنا ہوگا جو ہے. تو اس کی انہوں نے شاہ محمود قریشی نے اسٹیٹمنٹ دی، پریس کانفرنس دی. انہوں نے کہا تھی کہ یہ انہوں نے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز تھی کشمیر کی، تو انہوں نے یہ بڑا کام کیا ہے، بہت بڑی بات ہے جو کچھ کیا ہے. تو اس میں اس کے خلاف پار کشمیر کی وادی میں بڑا ریئیکشن ہوا کہ بھئی اس نے اس کا مطلب ہمیں نظر انداز کر دیا کہ بھئی انہوں نے ان کی قربانیوں کو کہا بڑی بات ہے. جو لوگ اصل میں قربانیاں تھے ان کا نام ہی نہیں لیا. تو مجھے اس بات پہ بڑا غصہ آیا، حالانکہ میرا اوریجن وہاں کا ہے. میرے دوستوں نے اس پہ بڑی ریزنٹمنٹ کی. ابھی بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میسج آ رہے ہیں مجھے سری نگر سے. اس میں تو وہ انہوں نے بڑی اس بات کو شاہ محمود قریشی کو، میں نے اس کے خلاف کل پرسوں اخباروں میں بھی آ جائے گا، میں نے دیکھا یار بات یہ ہے کہ اس نے اس کا خیر مقدم نہیں کیا. اس نے یہ کہا کہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسے حالات میں 1 سال جیل میں رہنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے ہندوستان کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ جب تک آپ اپنی پرانی پوزیشن بحال نہیں کریں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. ایسے حالات میں شاہ محمود قریشی کو خوش آمد کرنی چاہیے، اس کو کہنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے تھا ان کے فیصلے کو. اس نے تو صرف یہ کہا کہ بڑی بات انہوں نے کی. تو مجھے مطلب جہاں تک پاکستان کے کسی جگہ سپگی میں داخل ہونے والی بات ہو تو وہ برداشت نہیں ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک پاکستان کے ایڈمنسٹریشن کا آزاد کشمیر میں اثر کا تعلق ہے اور وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی تعلق ہے، تو اس میں تو ڈیفینیٹلی میرا حق بنتا ہے میں بات کو. ابھی ریسنٹلی ایک حادثہ ہوا ڈڈیال میں جہاں پہ پاکستان کا پرچم اتارا گیا، اور اس حوالے سے انڈین میڈیا نے بہت اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کا پرچم جو ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان کی ایمبیسی کسی دنیا کے کسی ملک میں وہ پاکستان ہے. آپ ان کی بے حرمتی اگر کریں گے تو پاکستان کی بے حرمتی کریں گے، تو وہ مطلب ناقابل قبول بات ہے. میں یہ بات بھی نہیں قبول کروں گا کہ آپ ہندوستان کے پرچم کی یہاں بے حرمتی کریں. حالانکہ خاص میں ہمارا جھگڑا ہے اس کے ساتھ، ہمارا جنگ ہے اس کے ساتھ، لیکن یہ ایک ملک کی شناخت ہے. آپ اس کی کیوں بےزتی کریں گے؟ اور چاہ جائے کہ پاکستان کا فلیگ ہو، اس کو اتارنے کی کیا توق بنتی تھی؟ تو مناسب بات نہیں تھی. مجھے پسند نہیں آئی یہ بات ساری. میں نے اسی لیے اس بات کے اوپر میں نے کچھ لکھا نہیں، اور لکھا اس لیے میں نے نہیں کہ یہ جو انہوں نے جو فلیگ جن لوگوں نے اتارا، میں نے وہ فلیگ اتارتے ہوئے بھی دیکھا ان لوگوں کو. انہوں نے پاکستان کا فلیگ اتارا اور آزاد کشمیر کا فلیگ چڑھا دیا، یا کشمیر کا جس کو آپ کہتے ہیں فلیگ چڑھا دیا. اس کے اب فلیگ کی بے حرمتی نہیں کی، اتار کے انہوں نے رکھ دیا. لیکن کیوں اتارا؟ کیونکہ بات بنتی تھی بھی آپ پرلل فلیگ چڑھا دیں نا، کشمیر کا فلیگ چڑھیں. ہر جگہ فلیگ لہراتے ہیں، کشمیر کی بھی اور پاکستان کی بھی، تو یہاں بھی لہرا دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. ایک اتار کے دوسرے فلیگ چڑھ کے آپ اس کی توہین کر رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو آپ ایک سوچ ہے آپ کی خود مختار کشمیر کی، تو ضرور رکھیں. کون روکتا ہے آپ کو؟ بالکل رکھنی چاہیے. فری سوسائٹی ہے اور فری سوچ ہے، ایکسپریشن کی فریڈم ہے، ضرور کریں آپ. ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف سینٹیمنٹس آف
the people, unity of the country or the integrity of the country or the honor of the country. مناسب نہیں ہونا چاہیے تھی. گیلانی صاحب، میں اپنے ہر مہمان سے جانے سے پہلے 2 آخری سوال پوچھتا ہوں. آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ اگر وقت ریوائنڈ ہو، آپ تاریخ میں پیچھے چلے جائیں، تو کیا ایسا کرنا چاہیں گے جو آپ نے نہ کیا ہو اور آپ کی خواہش ہو کہ وہ ایک کام تھا جو رہ گیا کرنے والا، مجھے کرنا چاہیے؟ میں سچی بات ہے، مجھے اسی بات سوچ رہی ہے. میں جہاں بھی رہا، جس مطلب جو کام بھی زندگی میں مجھے سونپا گیا یا میں نے کیا، تو میں نے کوشش کی کہ بدرجہ اتم بس میں کروں، اس پہ کوئی نقص نہ چھوڑوں. رہ جاتے ہیں نقص، کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن دانستہ طور پہ کوئی نہیں چھوڑا. تو مجھے کوئی افسوس اس بات کا نہیں ہے. البتہ ایک جو میری خواہش ہے، جو میں کرنا چاہتا ہوں، اگر میں پیچھے چلا جاؤں، بہت پیچھے چلا جاؤں، تو میں اگر سیاست میں چلا گیا ہوتا اور کسی لیڈرشپ کی مطلب ایک مقام حاصل کر لیا ہوتا، تو میں کشمیر کے حوالے سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان اور کشمیریوں کے درمیان افہام و تفہیم سے کوئی ایسا فارمولہ لیتا جس سے یہ تینوں ہندوستان اور پاکستان پورا رہ سکیں، اور نہ ان کے وسائل ضائع ہوں، نہ ان کی نائیاں ضائع ہوں، اور نہ ان کی دشمنی مستقل رہے، اور ہم بھی عزت سے رہیں، یہ بھی عزت سے رہیں، دنیا بھی ان کے حوالے سے کبھی پریشان نہ ہو. اور آخری چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو موجودہ پاکستانی یا آزاد کشمیر کا سیاسی نظام ہے، اس میں اگر کوئی ایک چیز آپ بدلنا چاہیں اس وقت، تو کیا بدلیں گے؟ میں بدلنا تو کچھ نہیں ہو سکتا، البتہ میں خواہش ہے کہ آئین پہ عمل ہونا چاہیے. سارے اداروں کو آئین کے حدود کے اندر رہنا چاہیے. میری یہ خواہش ہوگی، اگر مجھے کوئی پوزیشن مل جائے کسی جگہ پہ جانے کی جہاں میں فیصلہ کن حتمی فیصلہ کن پوزیشن میں ہوں، تو میری کوشش ہوگی کہ I would cut every institution to the size of the constitution, which is the role which is assigned to them. بس اتنی بات ہے. بہت بہت شکریہ گیلانی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آنے والے دنوں میں آپ سے بات ہوگی. آپ کو اچھی صحت کی اور ایک اچھے ماحول میں رہنے کی ہم دعائیں دیتے ہیں. اللہ کرے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان معاملات بہتر ہوں، کشمیر کا مسئلہ حل ہو، اور اس وقت جو جاری تصفیہ ہے کشمیر کا، اب اس میں چونکہ ایک اور فریق چائنا بھی نظر آ رہا ہے جو بہت مدت سے تھا لیکن خاموش تھا، اور آنے والے دنوں میں اس کی کیا ڈائریکشن ہوگی یہ ہم دیکھیں گے. آپ سے پھر بات ہوگی. بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات، یہ تھے ہمارے ساتھ سابق چیف جسٹس آزاد کشمیر منظور گیلانی صاحب. اور اگر آپ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہیں یا آپ کے پاس کوئی کہانی ہو، جیسے میں نے پہلے کہا، تو ضرور ہمیں بتائیے گا. اس پروگرام کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس کا اشتراک اپنے احباب تک کیجئے، اور اگر ہو سکے تو ہمیں ضرور سجیشن دیجئے اسکرین پہ دیے ہوئے ای میل کے پتے پہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت جلد ایک اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک فی امان اللہ. اللہ حافظ.